अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, दावत दी। बहुत शुक्रिया सर। आपसे बात करेंगे आज हम कश्मीर की नहीं बल्कि बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में जिस तरह से अटैक्स चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो बिगड़ती जा रही है। कई बार जो है बीएलए और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से प्रेस रिलीज भी आती है, उनकी अपने किए हुए स्टेटमेंट्स भी आते हैं। क्या मामला आपको लग रहा है ये, और ये कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? बहुत शुक्रिया। देखें, आप आज आज ही की ले लें बात कि आज कलात में अटैक हुआ है कि 61 एयर जो कमांडर है उसके गाड़ी पे, तो 9 लोग उसमें सवार थे। एक सिपाही मर गया है बेचारा, और जो बाकी हैं वो शदीद जख्मी हैं। तो ये पहला मेरा सवाल तो ये है कि ये लोग वहाँ बलूचिस्तान में करने के लिए क्या गए हैं? ये कहते हैं हम दहशतगर्दों को मारने के लिए गए हैं। कौन है वहाँ पे दहशतगर्द? सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर है और एक तूफान की शक्ल इख्तियार होने वाली है। लाल आंधी आने वाली है बलूचिस्तान में, और उस लाल आंधी के नतीजे में जो है वो पाकिस्तान को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। मिसाल के तौर पर कल जो प्रेस रिलीज जारी हुई ब्रास की तरफ से, जो कोalition है मुख्तलिफ अस्करी तंजीमों का बलूचिस्तान की, उसमें उन्होंने ये बताया है कि 3 दिन तक उन्होंने किसी खुफिया मकाम पे इजलास किया है। 3 दिन, यानी कि 3 दिन एक जगह बैठ के इन अस्करी क्यादत ने बैठ के वहां इजलास किया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को कानो कान खबर भी नहीं हुई। तो उसमें इन्होंने फैसला किया है कि अब सबको इकट्ठा करके तो एक बलोच कौमी फौज बनाई जाएगी, नेशनल आर्मी जो है बनाई जाएगी। नेशनल आर्मी का मतलब ये है कि अब जो आप देखते हैं कभी इधर हमला कभी उधर हमला, अब ये एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे होंगे और नेशनल आर्मी की जो सेंट्रल कमांड होगी वो गाइड करेगी अब इन हमलों को और जंग आज़ादी को, जिसको वो जंग आज़ादी कहते हैं, उसको बलूचिस्तान में। तो इसका काउंटर पाकिस्तान के पास नहीं है। देखें, किसी भी जगह खिते में जब अवाम ये फैसला कर लेना कि उन्होंने नहीं रहना आपके साथ, तो फिर आप जो मर्जी कर लें, फिर आप उनको जोर जबरदस्ती से नहीं रख सकते। तारीख भरी पड़ी है, सदियों से ये सिलसिला चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा। मॉडर्न हिस्ट्री में वियतनाम है, अफगानिस्तान है, उससे पहले चाइना की इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल आप देख लें। तो ये सब हमें बताता है कि आप किसी कौम को जबरदस्ती काबू में नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पे यूगोस्लाविया, अब यूगोस्लाविया टूटने की एक बड़ी वजह यह थी कि जो कोसोवो के मुसलमान हैं उनके साथ इन्होंने मुआहदा किया था टीटो ने कि 10 साल के बाद आपको हम ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन वो ऑटोनॉमी नहीं दी क्योंकि कोसोवो में सोने की कानें हैं। तो वो फिर जो सोशलिज्म का जज्बा था, सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का जो जज्बा है, उसमें और इस्लाम की उम्मत के कॉन्सेप्ट एक ही जैसे हैं। उसमें भी वो कहते हैं कि नो नेशंस, वी आर बेस्ड ऑन क्लास। हम तबकाती जदोजहद कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया के मजदूर एक तबका है और पूरी दुनिया के सरमायादार एक तबका है। तो ये दो तबकों की लड़ाई है। इसी तरह उम्मत का कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो है उनकी कोई कौमियत नहीं है, बल्कि वो एक उम्मत है और कुफर के खिलाफ उम्मत लड़ेगी। तो वो उस कॉन्सेप्ट से फिर उन्होंने खुदा हाफिज कर दिया उसको, जैसे बंगालियों ने कर दिया था उम्मत के कॉन्सेप्ट को, तो उन्होंने कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट को खुदा हाफिज कर दिया, गुड बाय कर दिया। और जब यूगोस्लाविया टूटा सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ कौमी आज़ादी की तहरीकें सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ चली। सर्बिया, कोसोवो, बोस्निया हर्ज़ोगोविना, हर जगह नाम ही नहीं सुने हुए थे लोगों ने इन इन इलाकों के कभी, जो अब जो है वो इतने मशहूर हो गए कि बच्चे बच्चे को पता है बोस्निया क्या है और सर्बिया क्या है। तो इसी तरह बलूचिस्तान को आप नहीं रख सकते। बेहतर इसी में है कि आप अब वहाँ से इनखला की तैयारी करें। पाकिस्तान को इनखला की तैयारी करनी चाहिए और उसके ऊपर मुज़ाकरात करके बेहतर कोई अपने लिए एक जगह छोड़ के तो वहां से निकलें।
سر ان کو بلوچستان میں جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان میں تو خیر ایک مسنگ پرسنس کا ایشو بھی جی بہت جی زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور کئی دوسرے لوگ کہتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم علیحدگی کے لیے نہیں کر رہے، ہم مسنگ پرسنس کا ایشو لا رہے ہیں۔ یہ مسنگ پرسنس کا ایشو اصل میں ہے کیا؟ یہ کس لیے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے وہاں سے؟ آپ کے خیال سے جو لوگ بیٹھے بیٹھے اچانک سے اپنے گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ ایجنسیز کیوں لے جا رہی ہیں اٹھا کر؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ شروع ہوا بلوچ قوم پرستی کے جذبوں کی ابھرنے کی وجہ سے، کہ جب یہ سی پیک کے خلاف اور پاکستانی قبضے کے خلاف ایک عرصے سے، کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو اب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی ہم یہ کریں گے کہ ہم ان کو کچل کے رکھ دیں گے، جہاں کہیں ہمیں کوئی ڈسیڈنٹ نظر آئے گا اس کو اغوا کرو، ٹارچر کرو، دماغ اس کا گھما دو، خراب کر دو، پھر چھوڑ دو، وہ دیوانہ ہو کے پھرتا رہے گلیوں میں، یا اس کو مار ہی دو سرے سے۔ تو اسی لیے بہت سارے جو یہ کہتے ہیں جی وہ بازیاب ہو گیا، جی اتنے سال سے گمشدہ تھا، بازیاب ہو گیا، لیکن اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے۔ یا پھر آپ سنتے ہیں کہ مسخ شدہ لاشیں نکل رہی ہیں بلوچستان میں۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ بلوچ قوم کو اتنا مارو، اتنا ان کی نسل کشی کرو، اتنا جینوسائیڈ کرو کہ یہ ایک ٹائنی مائنورٹی ایک اقلیت میں تبدیل ہو جائے، اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ سارا پنجاب کا راج ہو جائے، یا چین کا ہو جائے، یا فوج کا ہو جائے، سارے بیٹھ کے کھاؤ اس کو، لوٹو اس کو، اور پھر گرم پانی۔ دیکھیں نا، گوادر وہ بندرگاہ کراچی جس کے لیے زار روس نے فوجیں بھیج دی تھیں کہ یہ گرم ہمیں چاہیے، یہ پہنچو یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ساری لڑائی برٹش امپائر کی اور زار کی، اور بعد میں سوویت یونین بنا تو ان کی، لینن کی، اسٹالن کی جو لڑائی تھی برٹش انڈیا کے حکمرانوں کے ساتھ، وہ یہی تھی، گریٹ گیم اسی چیز کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ اس طرح سے کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مہر گڑھ جو ہے، یہ 3,000 سے زیادہ سال پرانی تہذیب ہے بلوچستان کی، مہر گڑھ کی تہذیب، اور آپ پڑھیں کبھی اس کے بارے میں، دیکھیں گوگل پہ، تو آپ کو پتہ چلے کہ کہا جاتا ہے کہ مہر گڑھ جو بلوچ تہذیب تھی اسی کی وجہ سے وہی آگے ایکسٹینڈ ہوئی موہنجو داڑو اور ہڑپا میں۔ تو آپ ایسے کلچر والے لوگوں کو، ایسے مطلب ہے تاریخی ایک لوگ ہیں، ان کو آپ مار رہے ہیں، ان کی جگہ پہ آپ قبضے کر رہے ہیں، مطلب ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جو ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہے پارلیمنٹ میں ہو چاہے پارلیمنٹ سے باہر ہو، بڑے بڑے سردار جن کے ارب پتی جسے کہتے ہیں نا، بلینئر ہے، ملینئر نہیں، وہ کچھ نہیں کرتے اپنے لوگوں کے لیے، وہ بلکہ کئی دفعہ تو آ کے وہ ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب بھارت کروا رہا ہے۔ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔ بلوچ قبائلی جو سردار ہیں ان میں بھی قسمیں ہیں، خیر بخش مری بھی تو ایک سردار ہی تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کے آگے جھکے نہیں۔ وہ اکبر بھگٹی بھی تو ایک سردار ہی تھے، وہ جھکے نہیں بالآج۔ لیکن اکبر بگٹی کے پوتے نے ناک کٹا دی ہے ان کی، ہاں، یہ میں وہ بول رہی تو ہوں۔ اس کو تو پوتے کا، شاہزین بگٹی، دیکھیں نا، شاہزین بگٹی۔ شاہزین اپنے قبر میں جائے گا، بھگٹی اپنی قبر میں جائے گا، شاہزین اپنے گناہوں کا حساب دے گا بلوچ قوم کے آگے، اور اکبر بھگٹی صاحب جو ہے وہ اپنے ثوابوں کا جو کرم ہے وہ کمائیں گے۔ وہ پوتے نے کیا کیا، ایون کے بیٹے نے کیا کیا، اس کا الزام آپ باپ پہ یا دادے پہ نہیں دے سکتے۔ وہ نہیں، کر رہا میرا ہے، مطلب ہے کہ وہ اپنے جو ہاں دادا کرنے تھے دو، ان کی بات سے وہ ایگری نہیں کر رہے ہیں۔ نہ کریں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلوچ قوم کی اکثریت جو مانگ کر رہی ہے وہ فیکٹر میٹر کرتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ مارنگ بلوچ نے جو ہے وہ جبری لاپتہ افراد کی بات کر رہی ہے، کل اس کی ویڈیو آئی ہے مارنگ بلوچ صاحبہ کی، جس میں وہ ایک بزرگ کھڑے ہیں ساتھ، اور وہ کہہ رہی ہے ان کا بیٹا تراویحیں پڑھنے گیا تھا، واپسی پہ اٹھا لیا اس کو، کیا قصور ہے اس نے کیا ہے؟ یہ دوسری دفعہ اس کو اٹھایا ہے، 18-19 سال کا بچہ ہے، اور پریشان ہیں لوگ۔ تو کیا ان کی بلوچ کی کیا عید ہوگی؟ بلوچ تو ہر عید کے اوپر پروٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے مسنگ پرسنس کی یاد میں، اب تو سمجھے نا؟ لیڈیز تک کو اٹھانا شروع کر دیا ہے، 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ جو جی میں نے پروٹیسٹ کر دیکھا ہے، رہی تھی ان خواتین کو اٹھا کے لے گئے۔ جی ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں، خواتین کو تو یہ مظاہرے سے اٹھا کے لے گئے نا، ویسے بھی یہ خواتین کو اٹھا کے لے جاتے رہے ہیں ماضی میں بھی،
اور کہتے ہیں میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سننے میں یہی آتا ہے کہ وہاں پہ جو کیمپس ہیں ان کے اندر ریپ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اور بلوچ خواتین اور لڑکوں کو اٹھا کے لاتے ہیں، وہاں ان کو ریپ کرتے ہیں، پھر مار دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں۔ تو مطلب ہے اس وقت ہر طرف سے جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا بھی تو ایک سسٹم چل رہا ہے نا۔ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، وہ کہتا ہے تم نے اتنا ظلم کر دیا، وہ کہتا ہے تم نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے نا، جس کی وجہ سے اتنا شور شرابہ ہے، اتنی فائرنگ ہے، لڑائی ہے، اور جدید اسلحہ ہے بلوچ کے پاس جس سے وہ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کی فوج سے بہتر اسلحہ ہے ان کے پاس۔ تو یہ یہ بہت اسلحہ بڑی، کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس ڈاکٹر یہ صاحب؟ پتہ نہیں افغانستان سے آ رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے افغانستان سے جو امریکی چھوڑ کے گئے ہیں، بلیک مارکیٹ میں بکتا ہے، یہ انہوں نے خریدا ہے۔ باقی یہ پاکستان آرمی سے بھی جب حملہ کرتے ہیں چوکیوں پہ تو وہاں سے بھی ضبط کر لیتے ہیں اسلحہ۔ ابھی جو روکا تھا لیاقت لیڈی کو، جو ایم پی اے ہے ہاں بلوچستان کا، تو اس کے گارڈوں کا سارا اسلحہ لے لیا تھا انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہ بھی کہی جا رہی جو کلات کی آپ نے بات کی جہاں پر اٹیک ہوا ہے آج، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اٹیک کیا گیا ہے، جو سوسائڈ بامبر تھی، وہ کوئی لیڈی تھی۔ اب اس بات کو کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ اب لیڈیز بھی جو ہے وہ اس طرح سے سوسائڈ بامبر نکل رہی ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو یا کہیں سے بھی؟ نہیں، وہ شاری بلوچ بھی تو 2 بچوں کی ماں تھی، جس نے وہ کنفیوشس سینٹر کراچی میں، میں خیال ہے ہاں ہاں 2011 میں انہوں نے خودکش دھماکہ کیا تھا۔ تو خواتین تو شامل ہیں، شانہ بشانہ ہیں خواتین، باقاعدہ مجید بریگیڈ میں بھی شامل ہیں، بی ایل اے میں، بی ایل ایف میں، سب جگہ شامل ہیں۔ بلوچستان کا کلچر جو ہے نا، وہ عورتوں کے بارے میں بہت ایڈوانس ہے۔ وہ عورتوں کو برابر سمجھتے ہیں، ہر چیز میں عورت جو ہے اس کا حصہ برابر کا ہوں۔ ہے۔ ایسے نہیں ہے جیسے ٹی وی کے ڈراموں میں دکھاتے ہیں نا، ایسے نہیں ہے۔ وہ سرداروں میں ہوگا کہ عورت کو دبا کے رکھنا ہے، یا ایک سے زیادہ بیویاں کرنی ہے، یا عورت کی شادی ہوں۔ قرآن سے کرا دو تاکہ جداد بچ جائے۔ جو لیکن سندھ میں بہت ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ بلوچ کلچر جو ہے، اس میں عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ جی لیکن یہ بلوچستان کو اس حد تک پہنچانے میں، اس حالت اتنی خراب کرنے میں آپ کے خیال سے کون رسپانسیبل ہے؟ ایک طرف تو چائنا کے لیے بھی بات کی جاتی ہے کہ جو چائنا کا سی پیک بن رہا ہے، جو بنتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی بلوچستان کے لوگ ناراض ہیں کہ ان سے پوچھے بغیر ان کی زمین دی گئی ہے۔ نہیں، یہ اس کا جو سرا پکڑنا چاہیے نا، اس کا سرا تو انگریز ہے، جس نے محمد علی جناح کو اپنا اعلی کار بنایا ہندوستان توڑنے کے لیے، اور پھر محمد علی جناح کے ذریعے ہی بلوچستان پہ قبضہ کروایا، ہوں۔ تاکہ بلوچستان شامل ہوگا تو پاکستان کے ریسورسز پاکستان کو ملیں گے، بلوچستان کے، جس پہ یہ سروائیو کر سکتا ہے، سسٹینیبل ہوگا، اور ساتھ میں بولان پاس بھی ہمارے قبضے میں ہوگا۔ تو اب خیبر پاس اور بولان پاس دونوں بائی ڈیفالٹ تو انگریزوں کے ہی ہاتھ میں ہے نا۔ تو یہ انگریزوں نے، محمد علی جناح نے، یہ لوگ قصوروار ہیں، یہ لوگ مجرم ہیں اس بلوچستان کے جو آج حالات ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہیں۔ مگر آج کل کے جو لوگ ہیں، جناح صاحب تو چلے بہت پہلے چلے گئے، لیکن اب اس چلے وقت جو لوگ ہیں، ان سے یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ راتوں رات کوئی بلوچستان الگ ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، اچھا، لیکن یہ ہنگامہ تو چلتا رہے گا، یہ اچھا جانے تو جاتی رہیں گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یوکرین کی جنگ کو ختم کرنے کی کتنی کوشش کر رہا ہے ٹرمپ، کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ کیونکہ زیلنسکی تیار نہیں ہے، وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سرداروں کے ساتھ میٹنگ کر کے، پریس کانفرنسیں کر کے، تو اس طرح نہیں ہوتا نا۔ آپ کو پہاڑوں پہ جو چڑھے ہوئے ان کے ساتھ بات کرنی، پھر ان پاکستان کی فوج پہ، پاکستان کی ریاست پہ بلوچ کا 1% بھی اعتماد نہیں ہے۔ کیونکہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے پہاڑوں سے قرآن اٹھا کے لوگوں کو نیچے بلایا ہے کہ آ جاؤ بھائی، صلح کریں گے، ہوں۔ بات کریں گے، اور گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا اور پھانسیاں دے دیں۔ تو اس لیے بلوچ بالکل پاکستانی وعدوں پہ، چاہے وہ 1000 قرآن سر پہ اٹھا کے لے آئے، وہ اب اعتبار نہیں کرتا۔ تو یہ کون لوگ ہیں سر جو ہر کچھ دن کے بعد دکھائی جاتے ہیں ہمیں ٹی وی چینلز پہ، اور کہا جاتا ہے جی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور یہ بلوچستان سے ہیں یا بی ایل اے سے ہیں، اور اب یہ مین اسٹریم پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کیسے لایا جاتا ہے؟ دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ہاں۔ یہ کہاں سے لائے جاتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ بلوچستان کی جو یونیورسل ول ہے، اس کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتے نا۔
اب مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کہ یہ کون ہے. ہاں جی, وہ کیس بائی نہیں کیس مطلب دیکھنا یہ پڑے کہ گا. یہ کوئی میرا قبائلی مطلب ہے ہوں گے, کہ دیکھیں نا وہی مختلف قبائلی ہوتے ہیں ہاں مگر ان کو لا کر ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہاں جاتی ہے کہ یہاں پہ امن بھی ہو سکتا ہے, آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں پھر بات ہوگی, اس قسم کی باتیں بھی کہی جاتی ہیں. ہتھیار نہیں ڈالیں گے بلوچ. ہتھیار جو ہے پہلے پاکستان کی فوج جو ہے وہ نکلے بلوچستان سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی تیسری جگہ پہ مذاکرات ہوں, یعنی کہ دوحہ میں ہوں یا سعودی عربیہ میں ہوں یا کسی تیسرے ملک میں بلوچ اور یہ ملیں اور وہاں بیٹھ کے بات کریں. یہ بات نہ تو اب کوئٹہ میں ہو سکتی ہے نہ اسلام آباد میں ہو سکتی ہے, کیونکہ کوئٹہ پاکستان آرمی والے اپنی تہذیب سمجھتے ہیں آنا, اور بلوچ جو ہے وہ اسلام آباد مرنے آئے گا, وہ ان کے اعتبار ہی نہیں ہے. تو کم از کم یہ ہے کہ قطر میں اگر بیٹھ کے یہ بات ہو جائے تو میرا خیال ہے بیچ کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے ابھی بھی, لیکن وہ بیچ کا راستہ تبھی نکلے گا جب پاکستان کی پوری فوج وہاں سے ریٹریٹ کرے, بارڈروں پہ بیٹھ جائے, جہاں بارڈر ہے وہاں سے نہ کرے بے شک, لیکن اندرون بلوچستان سے ساری فوج نکل جائے, شہروں سے نکل جائے, دیہات سے نکل جائے. جی بالکل یہی ہونا چاہیے سر, تبھی کچھ معاملہ جو ہے وہ سنبھلے گا. بہرحال اس وقت سچویشن کافی کرٹیکل ہے یہاں پر, اور مسلسل اسی کے اوپر جو ہے وہ ہماری بھی نظر ہے. اور بہت شکریہ, جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ سے بات کریں گے. تھینک یو. ٹھیک ہے, تھینک یو, تھینک یو تھینک ویری یو. مچ.